बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी खबरें यार आज और सारी तकरीबन जो हैं वो अदालत से मुताल्लिक हैं। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला हुआ है बल्दियाती सिंध के बल्दियाती कानून के हवाले से, और उसके अंदर भी आइन के मुताबिक ये कहा गया है सिंध हुकूमत को कि उसमें तरमीम की जाए। 2 आर्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक डाउन हुए हैं और ये कहा गया है कि मालियाती इख्तियार जो है वो बल्दियाती इदारों के पास रहना चाहिए, और इस सिलसिले के अंदर सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपना काम जो है वो करे और इसका अपना किरदार अदा करे। आज आखिरी दिन था जनाब जस्टिस गुलजार का। कल से जनाब जस्टिस अता बंदियाल साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आइंदा के चीफ जस्टिस होंगे। ये भी आपको बताएं कि आज जो दूसरी अहम खबर है वो ताहयात नाअहली से मुतालिक है, जिसके हवाले से एहसन भुवन साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की थी, जिसको आज एतराज़ात के साथ वापस कर दिया गया। भुवन साहब का जो मौक़िफ़ था उस पिटीशन के अंदर वो ये था कि ताहयात जो नाअहली है उसका इत्तलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात के अंदर किया जाना चाहिए, और आर्टिकल 184(3) जो है उसके इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट जो है वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बाद किसी और जगह पे अपील नहीं की जा सकती, लिहाजा वो ट्रायल कोर्ट का जो काम है वो नहीं कर सकती। इसके साथ साथ उन्होंने इसको ताहयात पाबंदी को जो इंसानी बुनियादी हुकूक हैं उनके साथ भी जोड़ा, और ये कहा कि ये उसके खिलाफ वर्जी है कि किसी भी शख्स को जो है अब ताहयात जो है वो उसको नाअहल करार दे दे। आज जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एतराज़ लगाया और उसको वापस किया, उसमें 2018 के फैसले का भी जिक्र किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये फैसला हो चुका है कि ताहयात नाअहली जो है वो होगी। यानी कि 2018 के अंदर जो फैसला हुआ था उसके अंदर ताहयात नाअहली बरकरार है, लिहाजा ये एतराज़ है और इसको हम वापस करते हैं। साथ ये भी याद रहे कि ये जो 2018 का फैसला था जिसके अंदर ताहयात नाअहली दर्ज किया गया था या फैसला सुनाया गया था, इसको तहरीर जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने किया था, जो कि कल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आज वजीर आजम पाकिस्तान जो है उन्होंने इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की पिटीशन थी उस पर बहुत इजहार ब्राहमी भी किया और शिकवे भी किए और कुछ अपोजिशन को भी सुनाई। उन्होंने काफी ज्यादा एतराजात किए खुद वजीर आजम ने। वो क्या कहते हैं वो जरा एक मरतबा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आगे फिर से वो मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। सिर्फ ताकतवर को ही आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, बहुत नाराज भी थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर भी तनकीद की, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कानून ऐसा है कि इसका मतलब है कि जेलें खोल दी जाएं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है एहसन भुवन साहब, उन्होंने इस के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है और वो ये कहते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं इस मामले को, बल्कि इसके ऊपर अपील में जाएंगे। क्या उनकी ये जो अपील है वो स्पेसिफिक है नवाज शरीफ साहब के साथ? ये बहुत अहम सवाल है जिसको कि बुनियाद बनाया जा रहा है। हालांकि जहांगीर तरीन साहब भी इसके अंदर नाअहल हुए हैं, या ये कि वो बाकी जो मामलात हैं, चूंकि तशरीह तलब मामला है तो वो तशरीह के लिए कोर्ट जा सकते हैं बगैर किसी मुतासरा फरीक के। ये भी एक बहुत ही अहम मामला है, उस पर एतराज भी आज कोर्ट ने लगाया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक और अहम खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो आज मेडिकल उनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आज कोर्ट में शामिल पेश कर दी गई हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि उनको दिल का आर्जा है और एंजियोग्राफी के बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकते। उनको सांस का भी मसला है और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है उनकी अहलिया के इंतकाल के बाद, और उनके जो उनकी एक सज़ा थी उसके बाद से उनके स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ है, लिहाजा वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अब ये सफ़र ना करने का जो मामला है ये बहुत अहम है, क्योंकि इसके ऊपर PMLN कहती रही है कि वो जब ठीक होंगे तो आएंगे। हुकूमत कह रही है कि हम उनको वापस बुलाएंगे। इसका
مطلب یہ ہے کہ وہ اب ٹریول نہیں کر سکیں گے. 23 مارچ کو PMLN نے اور PDM نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ مارچ میاں نواز شریف کے بغیر ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو صاحب نے تحریک عدم اعتماد کی ایک مرتبہ پھر بات کر دی ہے, اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور اہم بات تو یہ ہے کہ آج ایک صوبائی وزیر KPK جو ہیں ان کو نااہل قرار دیا الیکشن کمیشن نے ان کے کانڈکٹ کے اوپر, جو کہ بکا خیل میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کا الزام ان کے اوپر عائد تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج وفاقی وزیر امین گنڈاپور جو ہیں ان کو بھی یہ نوٹس دیا ہے کہ وہ پیش ہوں, کیونکہ وہ مستقل جو الیکشن کمیشن ہے اس کے احکامات کو رد کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں, اور اب یہ رویہ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگا. یہ بہت اہم معاملات ہیں, لیکن سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت پٹیشن گئی تھی اس پہ اعتراض لگا ہے, اور یہ آئندہ قانونی جنگ اختیار یہ شکل کر سکتا ہے کہ نہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سابق گورنر پنجاب ہیں, معروف قانونی ماہر ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد زبیر صاحب, جو کہ گورنر سندھ بھی رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ کے ترجمان بھی ہیں, میاں نواز شریف کے اور مریم نواز صاحبہ کے بھی. اور ہمارے ساتھ تیسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں, جو کہ سینیٹر ہیں, معروف قانون دان ہیں, آئین اور قانون کے ماہر ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی, زبیر صاحب آپ کی تشریف آوری, آپ تینوں کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے کھوسہ صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ جو پٹیشن آج اعتراض کے ساتھ واپس گئی ہے, آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہے بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے, کہ کیا واقعی یہ جو پٹیشن ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے, اور اس کو مسترد کیا جانا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ متاثرہ شخص نہیں آیا, کیا یہ درست ہے؟ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی آزم یہ کہ یہ بنیادی حقوق کیسے یہاں بیچ میں آ گئے. اچھا, لیکن یہ تو کسی کو بھی آئین کے تحت ہے کہ رائٹ آف ایسوسیشن, ایک پولیٹیکل پارٹیز کی کانسٹیٹیوشن, الیکشنز کا لڑنا یا نہ لڑنا, اہلیت یا نا اہلیت ہے جو آئین میں مندرج کی گئی ہے. اور یہ 62(1)(f) جو ہے یہ آج سے نہیں ہے, یہ کب سے ہے. اور اس پر ایک محترم نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی 5 سال کے لیے نہیں ہوئے, یا صرف ترین صاحب نہیں ہوئے, اس میں 20 ججمنٹس, 20 فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے موجود ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ دیانتدار نہیں ہے, امین نہیں ہے, صادق نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس جو پارلیمان ہے اس کے یعنی ہی کیناٹ بی پرمیٹڈ ٹو پالیوٹ دا فاؤنٹین آف ڈیموکریسی, کیونکہ یہ اس کا اکیلے کا بنیادی حق نہیں ہے, ساری قوم اور سارے عوام اور سارے ملک کی جو ہے یہ کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا کہ ان کو صحیح کیا غلط کیا, میں اس پہ نہیں جا رہا, بالکل نہیں جا رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے. اچھا, یہ وہ احسن بھون صاحب نے, کھوسہ صاحب بالکل, احسن بھون صاحب نے اس کو اپنی پٹیشن میں یہی لکھا کہ ایک تو یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تشریح چاہتے ہیں. تو تشریح وہ مانگنا چاہ رہے ہیں جو کہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہم تشریح کر چکے ہیں, ہم اس کو فیصلہ لکھ چکے ہیں, نااہلی جو ہے تاحیات ہم تحریر کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے دروازے اس کے اوپر بند ہیں, کوئی دروازہ کھل نہیں سکتا. نہیں, بالکل ہے کھلا, بالکل کھلا ہے. اچھا, پارلیمان میں جائیں 62(1)(f) کی, اس میں تشریح کر دیں, اس میں اضافہ کر دیں, اس میں کمی کر دیں, اس کو حذف کر دیں. دیکھیں ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا زور لگایا ہم نے محترم نواز شریف کے اوپر جب 18ویں ترمیم تھی کہ ہم کسی کو حق نہیں ہے, کوئی اچھا مسلمان ہے کوئی برا مسلمان ہے, یہ انسان اور خدا کے درمیان ایک رشتہ ہے. ریٹرننگ آفیسر کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ سے کلمے پڑھواتا رہے, دعائے قنوتیں پڑھواتا رہے اور مجھ پہ فتویٰ دے کہ میں اچھا مسلمان ہوں یا میں برا مسلمان ہوں. تو ہماری نظر میں تو یہ ضیاء الحق کی جو مندرجات ہیں ہم انہیں حذف کرنا چاہتے تھے. مجھے یہ اچھے سے یاد ہے کھوسہ صاحب جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, بالکل ہم خود یہ سوال PMLN کے سامنے اس وقت رکھتے تھے کہ یہ 62-63 کے خلاف موجود ہوتی. جی بالکل, لیکن PMLN اس وقت وہی دلائل دیتی تھی جو آج PTI دیتی ہے. یہ بھی ایک بدقسمتی ہے. جی
آپ فکر نہ کریں, پی ٹی آئی بھی ان قریب جب ہماری اسی لائن میں کھڑی ہوگی تو پی ٹی آئی بھی مطالبہ کرے گی, تقاضا کرے گی. دیکھیں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ ڈائکوٹمی کیا ہے. ماشاءاللہ علی ظفر صاحب جو ہے یہ پی ٹی آئی کی لائرز ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں جی. اور انہوں نے جو ہے آسن بون صاحب کی بھرپور حمایت کی اور انہیں جتایا, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی خود صدر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خود جو ہے کیا یہ حکومتی موقف ہے کہ یہ رہنا چاہیے یا یہ جو ہے سپریم بالکل کورٹ سر, آپ دونوں صدور رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے, آپ دونوں رہے ہیں. یہ علی ظفر صاحب کو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, علی ظفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 62(1)(f) کے اوپر یا 62(63) کے اوپر, اور پھر اس پٹیشن کو اعتراض کے ساتھ واپس جو کیا گیا ہے, تو ہم اس کو کیا یہ سمجھ لیں کہ اب اس کا مستقبل تاریخ ہے, ختم ہے؟ لیکن بون صاحب کہہ رہے ہیں میں پھر جاؤں گا. جی دیکھیں, جہاں تک تو یہ پٹیشن کا تعلق ہے, یہ بالکل بے بنیاد پٹیشن ہے اور اس کو ایونچولی الٹیمیٹلی فائنلی اس نے ڈسمس ہی ہونا ہے. میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. ایک فل کورٹ بیٹھا تھا, یہ مسئلہ سامنے آیا تھا ان کے کہ کیا جو اگر آپ کی کوئی مس ڈیکلریشن ہو جائے تو آپ صادق اور امین نہیں رہتے, اور اگر وہ صادق اور امین نہیں رہتے تو کیا آپ کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے یا کسی خاص مدت کے لیے ہے. اس سوال پہ پوری ڈبیٹ ہوئی, بلکہ اس ججمنٹ میں اس کیس میں مجھے مائکس کے طور پہ ایک فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا, اور میں نے بھی بحث کیا اس وقت کہ جناب یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو کسی طرح ڈیلیوٹ کرنا چاہیے, اس کو ریشنل اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ تاحیات نہ ہو, جو بھی اوفینس ہے جو بھی الزام ہے اس کے مطابق سزا ہو. اور بہت بحث ہوئی. الٹیمیٹلی عدالت نے کہا کہ جناب ہمارا کام نہیں ہے آئین میں تبدیلیاں کرنا, ہم صرف آئین جس طرح ہے, آئین میں چونکہ کوئی مدت نہیں دی ہوئی اور یہی لکھا ہوا ہے کہ سزا ہو گئی تو پھر وہ سزا ہو گئی, اس میں کوئی خاص ٹائم نہیں دیا گیا. تو یہ اگر کسی کو شوق ہے یا کسی کو یہ التجا ہے یا کسی نے کوئی سفارش کرنی ہے کہ ٹائم مدت کم ہو تو وہ جا کے پارلیمنٹ میں کرے, ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آئین میں تبدیلی کریں. ٹھیک, یہ ججمنٹ, حالانکہ میں بحث دوسری طرف کر رہا تھا, لیکن ججمنٹ جب پڑھی, جب سنی, دیکھی, اس کو اینالائز کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بالکل درست ججمنٹ ہے. واقعی ہمارا آئین یہ کہتا ہے. لیکن سینٹر صاحب ایک بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ دونوں کا یہ موقف ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنا پڑے گی. میں آسمان اس کو کمپلیٹ کر لوں. جی سر. تو اب اس میں پوزیشن یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو تاثر دے رہی ہے وہ بڑا عجیب و غریب تاثر دے رہی ہے. تاثر یہ مل رہا ہے کہ جس طرح ایک خاص شخص کے لیے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ضرور کیسز فائل کرتی ہے سپریم کورٹ میں, لیکن وہ کیسز ہوتے ہیں جمہوریت کے لیے, انڈیپینڈنس, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے, ان کی آزادی کے لیے, اپوائنٹمنٹس کے لیے, وکلا کے مسائل کے لیے. لیکن کبھی آج تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پولیٹیکل پٹیشن کبھی نہیں کی, سیاسی پٹیشن کبھی نہیں کی. مگر سینٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ تشریح ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تشریح ہم کورٹ کے پاس ہی جائیں گے اور یہی بار کا کام بھی ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اس کی ریفرنس دیا انہوں نے پٹیشن کے اندر کہ وہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جی لیکن آسما یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کوئی مینڈیٹ یا تعلق نہیں ہے اس سے. اگر پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں, جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ اگر مس ڈیکلریشن کرتے ہیں, صادق اور امین نہیں رہتے تو ان کی تاحیات ہی نااہلی ہوگی. تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ کون سا معاملہ ہے کہ وہ جا کے کہے نہیں آپ اس کو کم کریں. یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو نہیں, بنیادی حقوق کا ایشو نہیں ہے, یہ پیورلی سیاسی پولیٹیکل ایشو ہے. اور پولیٹیکل ایشو میں سپریم کورٹ بار کا کیا تعلق ہے؟ سپریم کورٹ بار کا جو مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ وکلا کی بات کرے, جمہوریت کی بات کرے. تشریح کرانا, اگر تشریح کرانا ہے تو پھر بہت سارے ایسے چیزیں ہیں, بہت سارے قوانین ہیں جس کی تشریح کی ضرورت ہے. بہت سارے بالکل جب پارلیمان موجود ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ موجود نہیں ہے. پی ایم ایل این کے پاس اختیار تھا, نہیں ہوا, نہیں اس وقت کیا, تو پھر اب اسی کی بنیاد کے اوپر نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ ریلیف لیا جائے تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے لیے.
زبیر صاحب. جی، ایک تو آپ نے اتنے بڑے دو قانون دانوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیا اور قانون کی تشریح کریں. میں تو عام فہم زبان میں بات کروں گا. ضرور کریں. پہلی بات یہ ہے کہ علی ظفر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سزا جو ہونی چاہیے اس کا کوئی ریلیشن شپ ہونی چاہیے نا. تاحیات یہ جو آرگومنٹس کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دیے تھے ایز فرینڈ آف دا کورٹ، جو سزا تھی نا وہ پولیٹیکل تھی. اور میں ایک چیز علی ظفر کے ساتھ شدید اختلاف کرتے ہوئے، وہ قانونی تھی ہی نہیں، کیونکہ 450 لوگ تھے پاناما کیس میں جن کے نام آئے تھے. نواز شریف کا تو نام بھی نہیں تھا اس میں. باقی 449 کہاں ہیں؟ اگر وہ قانونی مسئلہ ہوتا تو باقی 449 کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا، کسی فورم پر کچھ ہوتا. چلے سپریم کورٹ 184(3) کے تحت نہ کرتا، کسی فورم. اور قانون کا اطلاق سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جب وزیر اعظم ان کے خود کہتے ہیں کہ ایک قانون ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے آپ ضرور وزیر اعظم کو ٹرائی کریں. تو باقی 449 کو کیوں نہیں کیا؟ اور اس کو بھی چھوڑ دیں. پینڈورا لیگز جو آیا ابھی آج سے 4 مہینے سر، ان کو اقامہ کے اوپر سزا ملی تھی نا میاں نواز شریف. نہیں میں آ رہا ہوں آسما، مجھے یہ بلڈ اپ کرنے دیں، کیس بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں آف شور کمپنیز کا تھا، نن ہیز بین ٹیکن، سٹنگ منسٹرز بھی بیٹھے ہیں اس کے اندر. دوسری بات یہ وہ سزا غلط کیوں تھی؟ اور میں علی ظفر کے ساتھ معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ جس بنیاد پر دی تھی کہ انہوں نے اس سیلری کی ڈکلیریشن نہیں کی. پاکستان کے قانون کے تحت ٹیکس قوانین کے تحت انڈیویجولز جو ہوتے ہیں وہ کیش کی بنیاد پر ڈکلیریشن کرتے ہیں، ایکرول کے بیسس پر نہیں کرتے. کمپنیز ایکرول کے بیسس پر کرتی ہیں. There are 10 valid reasons that the Supreme Court was completely wrong in punishing Mia Nawaz Sharif for non-declaration of a receivable. That was not a receivable. پاکستان کے قانون کے تحت مجھے یا علی ظفر صاحب کو اگر ہمیں ایک جینوئن ریسیویبل بھی ہے اور جون 30 تک نہیں آتا، میں اور علی ظفر صاحب نہیں دکھاتے اس کو ایز ریسیویبل، تو میاں نواز شریف کو آپ نے اس کی سزا دی جو جس کی اکاؤنٹنگ میں بنیاد ہی نہیں ہے. اور اگر لے بھی لیا جائے کہ کمپنی تھی اور کمپنی نے وہ ایکرول نہیں شو کیا تھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 30 years of financial experience in the best company in the world، صحیح، کسی کو کوئی آپ اکاؤنٹنٹ کی انکریمنٹ بھی نہ روکیں. یہ اتنی چھوٹی چیز ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ تھا ہی سیاسی، یہ سزا ہی سیاسی تھی، یہ میاں نواز شریف کو پنش کرنے کی. کھوسا صاحب بالکل اچھا. اور کوئی اس کی زبیر بنیاد صاحب کا تھی جو نہیں. آرگومنٹ ہے، یا علی ظفر صاحب سے میں جواب لے لوں کیونکہ آپ نے ان کو ایڈریس کیا ہے. علی ظفر صاحب، پھر میں کھوسا صاحب کے پاس آؤں گی کہ یہ بتائیے جو بات آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ ایک اقامے کی بنیاد کے اوپر یا اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا تھا، باقی کیسز وہیں کے وہیں ہیں اور یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ سزا تھی، تو اس میں تو پھر باقاعدہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ آپ اس کو اپیل ٹرائل کورٹ کا کردار سپریم کورٹ نہ کرے، کہیں اور جائے، جیسے آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس کی کہیں نہ کہیں اور اپیل ہو سکتی ہے. دیکھیں آسما، جو فیصلہ ایک بار سپریم کورٹ کا آ جائے، اگر آپ کو اس سے کوئی رنجش ہے تو آپ اس کا ریویو فائل کرتے ہیں، اور جب آپ کا ریویو بھی فائنلی ڈسمس ہو جائے تو پھر آپ کو وہ ایک، یہ ہمارا آئین ہے، یہی ہمارا قانون ہے، یہ ہر ایک پہ لاگو ہے، صرف نواز شریف صاحب پہ نہیں، ہر شخص پہ. وہ اگر وہ ریویو ایک بار ڈسمس ہو جائے تو حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے، فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناب فیصلہ غلط تھا یا درست تھا، لیکن وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ فیصلہ فائنل ہوتا ہے. لوگ مرڈر ٹرائل میں سزائے موت بھی ہو جاتی ہے ان کو، بعد میں وہ بے شک جو مرضی کرتے رہے لیکن وہ الٹیمیٹ فیصلہ ہو جاتا ہے. اب جہاں تک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا تعلق ہے، زبیر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے. تو وہی میری پوائنٹ ہے، جب آپ نے میرے سے پوچھا تھا سوال کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کیوں گئی ہے، یہی سوال میں واپس پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل ایشو ہے تو پولیٹیکل ایشو نواز شریف صاحب کا لے کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کیوں گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ضروری ہے کہ وہ اسی وجہ سے گئے، لیکن تاثر ضرور یہ ملتا ہے. جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد تو یہ تاثر یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی یہ ایک شخص کے لیے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پٹیشن فائل کر رہی ہے. اچھا، اب یہ سپریم کورٹ بار کو بالکل ہمیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، لیکن کھوسا صاحب، علی ظفر صاحب کا پوائنٹ جو ہے، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کو نہیں جانا چاہیے؟ میں دونوں سے ایگری کرتا ہوں. زبیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل جو ہے یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا.
اس میں کوئی قانونی جواز نہیں تھا کہ محترم نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے تاحیات ان پر صادق اور امین نہ ہونے کا فتویٰ لگایا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں جس کی تنخواہ تھی اور نہیں لی تو یہ ریسیویبل ہے اس لیے، اور وہ بھی ایک غلط ڈکشنری کے معنی لے کر اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا. لیکن علی ظفر ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا، ریویو بھی ان کی خارج ہو گئی. اب اس سے کیا کیا جائے؟ تو ایسے میں پارلیمان ہی سے رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ عدالت کو کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ آئین اور قانون سازی کریں. آئین اور قانون سازی کی اگر غلط تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے تو بھی الٹیمیٹ سوورن یعنی پیپل آف پاکستان یعنی پارلیمان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پارلیمان اس کو بالکل ترمیم کر سکتی ہے. زبیر صاحب، ہماری نظر میں تو 184(3) بھی غلط ہے. اس میں پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے. بالکل اس پہ آپ کا موقف بہت واضح ہے. دونوں پہ موقف کلیئر ہے، ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. جی زبیر صاحب. جی میں ایک اور پوائنٹ آسمان دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر سپریم کورٹ آواز نہ اٹھائے، اگر ہم آواز نہ اٹھائیں، سپریم کورٹ بار آواز نہ اٹھائیں، پتہ ہم ایک ایسی ماحول میں رہیں کہ اپنے لب بھی سیلیں اور یہ بھی نہ شو کریں اور کنفرم کریں کہ یہ غلط ہے. دیکھیں علی ظفر صاحب کو ایک چیز پتہ ہے کہ رائٹ آف اپیل ہوتا ہے، ریویو نہیں، رائٹ آف اپیل ہوتا ہے، تبھی 184(3) کے تحت مقدمے نہیں چلتے. دیٹ از وائی سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. نواز شریف کے کیس میں سیدھا اٹھا کے آپ نے ٹرائل کورٹ کیا، یو لیفٹ نو آپشن فار ہم ٹو فائل این اپیل. اگر نیچے کورٹ میں جاتا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں آتا، پھر آتا سپریم کورٹ میں. یہ دس پاکستان از سگنیٹری ٹو UN کنونشنز، جس میں آپ نے دھجیاں اڑا دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آواز بھی نہ بلند کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس ہوا تھا، جو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، اور فرسٹ ٹائم جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی تھی، اور لطیف کھوسہ صاحب کو یاد ہوگا کہ شاید اس وقت یا سیکنڈ ٹرم کے بعد انہوں نے کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ جا کے اس کو انڈو کروا لیں. سپریم کورٹ کا تو فیصلہ آ چکا تھا، ان کو تو مرڈر ان کا ہو چکا تھا، جوڈیشل مرڈر. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ضرور اپنی آواز اٹھاتے ہیں جتنی حد تک آواز اٹھا سکیں. اچھا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پارلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں تو آج عمران خان بیٹھے ہیں. صاحب اس کے لیے پیپلز پارٹی گئی سپریم کورٹ میں، آج بھی وہ کیس موجود ہے، اس کے اوپر کوئی بات سپریم کورٹ نہیں کرتی. میں بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد جو علی ظفر صاحب کے سامنے بھی، کھوسہ صاحب کے سامنے بھی یہ سوال ضرور رکھوں گی کہ ابھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہوا ہے، اس میں جو فیصلہ آیا ہے، اس کے اندر یہ سپریم کورٹ کے اپنے جو فیصلے ہیں ان کی تصحیح کا آپشن بھی دیا گیا ہے، نظیر دی گئی ہے، رکھی گئی ہے. سو اس کے اوپر کیا عمل کرتے ہوئے سپریم کورٹ آگے جا کے اس کے اوپر اس کیس کو بھی لے سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب یہ تاحیات نااہلی جو کہ جس کے تحت میاں نواز شریف بھی نااہل ہیں اور جہانگیر ترین بھی نااہل ہیں، اور جیسا کہ کھوسہ صاحب نے کہا اور بھی 20 ایسے افراد ہیں جو کہ اس کی بنیاد کے اوپر تاحیات نااہل ہوئے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں. کھوسہ صاحب، یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بھی پچھلے ہفتے فیصلہ آیا، اس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کو کریکٹ کیا ہے. اس کو جو بھی آپ کی زبان میں بولتے ہیں جو بھی ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اپنے فیصلے کو وہ دوبارہ سے کریکٹ کر سکتے ہیں، اس کو تصحیح اس کی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ بھی ان چند متنازع مقدمات میں فیصلوں میں جائے گا جو سائٹ نہیں کیے جائیں گے. لیکن بہرکیف ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ریویو میں فیصلہ کیا ہے. ریویو میں وہ بالکل کر سکتے تھے، اگرچہ ریویو بھی یہ 10 ججز نے سنا، حالانکہ وہ اوریجنل فیصلہ جو ہے وہ کم ججز کا تھا. اب یہ پہلے ان ججز جنہوں نے کہا کہ ریفرل کی جائے، FBR ان کا جو ہے چھان بین کرے، ان کے بچوں کا، ان کی اہلیہ زوجہ محترمہ کا، اور انہوں نے کر کے وہ رپورٹ دے بھی دی. پھر انہی میں سے 2 ججز نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن باہر کیف ریویو میں کیا، نظر ثانی میں کیا. دیکھیں، اس کا ایک جو میں اچھا پہلو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم اس سے
عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور مضبوط ضرور ہوگی کہ ان کو کم از کم ججز کو یہ نہیں ہوگا کہ اب ایف بی آر میرے بچوں اور میری بیگم یا ایف آئی اے ان کے بچوں اور بیگم کے خلاف جو ہے اس طرح کے کوئی جھوٹے یا سچے، میں اس میں بھی نہیں جاتا کہ وہ الزامات لگا کے اور چھان بین کر کے اور ان کو جو ہے زیر بار لا کر اور ججز کو جو ہے اس طرح سے خائف کر کے اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے تابع ہو جائے. تو اس کا ایک پہلو اچھا ضرور ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ علی ظفر صاحب کی حکومت جو ہے، ہم نے جو کیا نا محترم، ہم نے ریفرنس جو کیا کہ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہے، یہ کلنک کا ماتھے پر جو سپریم کورٹ کے ماتھے پر جو کلنک کا جو ٹیکا ہے اس کو صاف کیا جائے. ہمیں بھی پتا ہے بھٹو صاحب زندہ ہو کے واپس نہیں آئیں گے، لیکن ہم اپنی عدلیہ کے وقار کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک ایسا فیصلہ جس میں سارا پاکستان کا بچہ اور انٹرنیشنل جورسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جوڈیشل مرڈر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اس کا احترام اور وقار میں اضافہ ہو. سو ہم کیوریٹو، ریمیڈیل اور کمپلیٹ جسٹس کے کانسیپٹ میں ہم پٹیشن لے کر گئے اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی فیصلے کو وہ ری وزٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ سو موٹو کریں، چاہے وہ کسی کی نالش کرنے پر جائیں. ان پہ قدغن سپریم کورٹ پر نہیں ہے. اگرچہ اس معاملے کے اوپر بھی وہ کر سکتے ہیں سر. اگر کل کو وہ سمجھتی ہے سپریم کورٹ کہ ہم اس کے اوپر ریویو لے سکتے ہیں تو اس کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو پٹیشن ہے 62(1)(f) کی، اس کے اوپر بھی وہ کر سکتے ہیں ریویو. نہیں دیکھیں ایک بات تو زبیر صاحب اپنا ذاتی لے گئے ہیں، یہ نواز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے اس پٹیشن میں. نہیں ویسے وہ بھون صاحب نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھون صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اس کی تشریح چاہتے ہیں. وہ نہیں، میں بات کر رہا ہوں ویسے، لیکن تاثر جس طرح علی ظفر کہہ رہے ہیں یہی پڑ رہا ہے. مگر یہاں اقامہ یا یہ جو ہے ریسیویبل یا غلط فیصلہ یا یہ تو ہے ہی نہیں، سروکار ہی نہیں ہے. اس میں تو صرف جو ہے سپریم کورٹ گئی ہے، اور میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو کوئی بار کو کوئی اختیار اس لیے نہیں ہے. میں علی ظفر سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک تو بار اس میں ایگریڈ نہیں ہے، پولیٹیکل ایشو ہے. دوسرا اس پہ فیصلے ایک نہیں ہے، 20 فیصلے کر چکی ہے. اس کی تشریح غلط کی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صحیح کیا ہے، لیکن اس کی تشریح موجود ہے. نہیں ہوں کہ تاحیات کی جائے. تشریح ہو چکی، ریویوز ختم ہو چکی. ایک بینچ نہیں 5 رکنی بینچ بنا، لارجر بینچ. اور کیا چاہتے ہیں آپ کے کتنے بینچز بنے؟ سو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اپیل میں جائیں گے، یہ اپیل تو ظاہر ہے ان کی حق ہے، اور وہ ان چیمبر سنے گا جج صاحب. ایک جج صاحب جو ہے سینئر جج صاحب کے سپرد ہوگا، وہ چیمبر میں سنیں گے اور یہ کورٹ میں لگے گا پھر مقدمہ. یہ بھی مجھے کوئی ایسا اس میں پروسیجرل وہ اختلاف نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی میرا نہیں خیال کہ یہ پولیٹیکل ایشو کو ساری اپنی ججمنٹس کو وہ کورٹ ریویو کرے گی. اچھا، یہ علی ظفر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ ہاں بالکل، جیسے قاضی فائزی صاحب والے جی اس وقت بہت بار میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی خلاف ایک طرح سے رنجش ہے کہ یہ کیوں گئے ہیں اس طرح ایک ون اسپیسیفک پرسن کے لیے. اور یہ مجھے امید ہے اور لگتا ہے مجھے یہ ہوگا کہ بیچ میں ہی سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو میں ایک ریبیلین ہوگی، اور یہ سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو باڈی جو کابینہ ہے وہ اس فیصلے کو واپس لے کے اپیل جو انہوں نے کی ہے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ واپس لے لی جائے گی. اب جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلے کی آپ نے بات بتائی، دیکھیں یہ فیصلہ جو قانون ہے پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں. قانون یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ ڈائریکٹلی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں، کوئی اور چیز کسی اور عدالت میں آپ نہیں جا سکتے. اسی کورٹ کے سامنے آپ جا کے ریویو دائر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پہلا جو فیصلہ کیا آپ نے اس میں کچھ غلطیاں ہیں اور وہ غلطیاں ایسی ہیں جن کو درست کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ اس کو درست کر دیں. اب جو قاضی فائز صاحب کا پہلا ججمنٹ تھی اس کے اندر جو ریفرنس فائل کی گئی تھی حکومت کی طرف سے، سپریم کورٹ نے کہا وہ ریفرنس غلط ہے، لیکن ساتھ ایک ڈائریکشن دے دی ایف بی آر کو کہ آپ جو ان کی مسز ہیں اور ان کے جو بچے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، ان کی بھی انویسٹیگیشن کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے تو کوئی
इनकम टैक्स या अपनी नॉन डिक्लेरेशन नहीं की हुई, असासे तो नहीं छुपाए हुए, उसके खिलाफ रिव्यू किया। उनकी अहलिया ने भी किया, जस्टिस फायज ईसा की, उन्होंने खुद भी किया, बार्स ने भी किया, सारी पाकिस्तान की बार्स ने किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये उस रिव्यू में फैसला किया कि हाँ, हमारा जो ये डायरेक्शन था ये गलत था, हमें ये डायरेक्शन नहीं देना चाहिए था, और उसकी वजह बड़ी साफ बयान की। मेरी नजर में वो जो वजह है बिल्कुल दुरुस्त वजह है। उन्होंने कंपेयर किया पार्लियामेंटेरियंस को और जजेस को। ठीक। पार्लियामेंटेरियंस में तो कानून इलेक्शन एक्ट बड़ा वाजे है, और इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि जब आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे तो आप अपने भी असासे, अपनी बीवी के असासे और अपने डिपेंडेंट बच्चों के असासे देंगे। सही। और उसी कानून में ये लिखा है कि अगर उसमें कोई मिस डिक्लेरेशन होगी तो आप उसके फिर जिम्मेदार हैं, आप नाअहल हो सकते हैं। ठीक बात है। और उसके ऊपर जजमेंट्स आई हैं, कैसरानी की भी है, आसिफ साहब की भी है, मतलब जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके लिए जरूरी है, ठीक, जो नहीं है उनके लिए। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि अगर आपने जानबूझ के छुपाया है तो फिर आप नाअहल होंगे ताहयात। ठीक। अब जहां तक जजेस का ताल्लुक है, जजेस का ऐसा कोई कानून नहीं है। ठीक। और इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में फैसला दिया है अभी, उन्होंने कहा कि चूंकि जजेस के ऊपर ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए ये डायरेक्शन कानून के खिलाफ था। अगर ऐसा कानून बन जाता है, अगर ऐसे कोई रूल्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ऐसी चीज हो जाती है तो फिर उसको भी देखा जा सकता है। अच्छा जुबैर साहब, उस पे मेडिकल रिपोर्ट्स पे भी आते हैं। मैं इस ब्रेक पे मुझे जाना है, मैं क्विकली मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी सब आप जवाब दे दें, फिर मैं उसके बाद अगले पोर्शन में मेडिकल रिपोर्ट्स। देखिए ना, अभी ये अली जफर साहब और खोसा साहब, चूंकि इनका कानून से ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ये एक आम फैम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी। लेकिन जो हमारे कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है ना, जो सन 50 की दहाई से मौलवी तमीजुद्दीन केस के हवाले से, वो रीइंफोर्स होता है, इसलिए शकूक व शुबहात होते हैं। और ये जस्टिस फायज ईसा की भी जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल पॉलिटिकल इन नेचर। व्हाई द रेफरेंस वाज फाइल्ड इन द फर्स्ट प्लेस? क्या प्राइम मिनिस्टर को समझ बूझ नहीं है कि ये उनकी एरिया है ही नहीं? क्या प्रेसिडेंट ने अपना माइंड यूज किया था? माइंड यूज करना क्या था? जब वो रेफरेंस फॉरवर्ड कर रहे थे तो ऑल ही हैड टू डू वाज टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम FBI। दैट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि भाई उन्होंने एसेट डिक्लेरेशन सही किए या नहीं किए। अभी हम हर चीज को जब पॉलिटिकल बना के कोर्टों में लेके जाते हैं और फिर उसका जो हम इंटरप्रिटेशन लीगल करने की कोशिश करते हैं, वहां सारी गड़बड़ होती है, बिकॉज वो नियत ही खराब होती है। जब नियत खराब होती है, जब पॉलिटिकल चीज को, भाई अगर जस्टिस फायज ईसा के बारे में कोई इनके पास शवाहिद आगे थे कि जी उनके फैमिली ने ऐसा डिक्लेरेशन सही नहीं करे, विच इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? व्हाई द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट शुड गेट इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं बिल्कुल। अच्छा मैं सर एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मियां साहब की आज मेडिकल रिपोर्ट्स भी आई हैं, उसके तनाजुर में हम ये समझें कि वो वापस नहीं आएंगे, हुकूमत ला सकेगी ना नहीं ला सकेगी, और फिर लॉन्ग मार्च भी है इस दौरान। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जुबैर साहब, ब्रेक से पहले हम यही सवाल पूछ रहे थे कि मियां साहब जो हैं अब उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक कि उनका बाकायदा इलाज नहीं होगा? और अगर ऐसा है तो फिर मार्च कौन करेगा सर? वो तो मार्च के लिए तो बहुत से लीडर्स मौजूद हैं, पूरी पीडीएम है और पीपल्स पार्टी उससे पहले मार्च कर रही है 27 फरवरी को। हो सकता है कि वो उस वक्त तक 23 मार्च तक पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हों, तो बहुत बड़ी तादाद में लीडरशिप मौजूद होगी। मेडिकल रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि जी उसमें डिफाइन कर दिया कि उनके लिए रिस्क क्या हैं अगर वो ट्रेवल करेंगे। अब जाहिर सी बात है मियां नवाज शरीफ और उनके जो भी डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान है कि इस कितने अरसे में वो जो भी उनकी ट्रीटमेंट होनी है वो होगी, या मियां नवाज शरीफ ये फैसला करते हैं कि जी मैं कम्फर्ट में मैं वापस जाऊंगा पाकिस्तान और वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अच्छा जुबैर साहब, दैट इज व्हाई हम हमेशा से आप अभी उनसे मिलके भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मियां साहब तहरीक अदम एतमाद के लिए भी तैयार नजर नहीं आते? वो लॉन्ग मार्च के लिए खुद भी नहीं आएंगे? उनकी पार्टी भी, आप देखें शहबाज साहब कभी बोलते हैं, कभी मरियम चुप हो जाती हैं, कभी वो चुप हो जाते हैं, तो इस तरह कैसे उनकी पार्टी एक अनडिसाइसिव सी सिचुएशन के अंदर रहेगी?
ایک تو ہمارے لیے یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ ہمارے پاس اتنے لیڈرز ہیں کہ جی وہ آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی شہباز شریف بات کرتے ہیں یا مریم کبھی چپ ہو جاتی ہیں سو یہ ایک نیچرل کورس ہوتا ہے. جتنی بھی بڑی باہر اگر آپ یہاں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جی کہا جاتا تھا کہ ایک ہی کوئی لیڈر ہوتا ہے اور وہ تاحیات لیڈر ہی رہتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون اگلا پرائم منسٹر بنے گا. اب تھوڑا سا اگر وقت آپ کے یہاں بھی ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا سر کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا؟ آپ کے یہاں بھی فیصلہ تو نہیں ہوا؟ یہ دیکھیں نا بالکل آپ نے خود بھی انٹرویو کیے ہیں، خواجہ آصف کا بھی انٹرویو کیا ہے، شاہد خاقان عباسی کا بھی انٹرویو کیا، آپ نے کلیئر ہو گیا ہے کہ جی بہت سے دیکھیں ہر ایک کا اس کو پالیٹکس کا ہر ایک کے لیے ایمبیشن تو ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو لوگ ابھی بھی کینڈیڈیٹس ہیں سر؟ یہ دو لوگ ابھی بھی کینڈیڈیٹس ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں نا جب وقت آئے گا فیصلہ کرنے کا تو مریم کے حوالے سے میں بالکل یہ کلیئر کر دوں کہ مریم obviously از ویری انرجیٹک اور بہت کریجیس اور ویری ویری پاپولر لیڈر آف PMLN اور وہ کیمپین میں بھی تیار ہوں گی. لیکن جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ جی پرائم منسٹر کا اگلے وزیر اعظم کے لیے مریم بہتر ہے یا شہباز صاحب؟ سر پارٹی کس کی طرف جائے گی؟ مجھے اس مشکل میں نہ ڈالیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. شہباز صاحب کی اسٹرینتھ ہے اور بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں، پولیٹیکل انسائٹ ہے، تجربہ ہے، گورننس. لیکن فیصلہ میاں صاحب کو کرنا ہے تو وہ معیار ہے. ٹھیک فیصلہ انہوں نے فیصلہ میاں صاحب کو کرنا ہے، جب وقت آئے گا تو ضرور کریں. اچھا کھوسا صاحب، اب یہ امپورٹنٹ بات ہے سر، تحریک عدم اعتماد ابھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم لے کے آنا چاہتے ہیں، آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے ہیں. PMLN کے اندر بہت سے ظاہر مسئلے ہیں، مریم بی بی بھی ابھی الیکشن نہیں لڑ سکتی، شہباز صاحب قائد حزب اختلاف ہیں، لیکن ابھی تک آئین خاموش ہے PMLN کا کہ وہ اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے یا نہیں. تو ایسی صورت میں PMLN خود کو پیچھے رکھے گی؟ پیپلز پارٹی اکیلے کیسے لے کے آئے گی تحریک عدم اعتماد؟ کیا کوئی واضح ایجنڈا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہماری تو خواہش پہلے بھی تھی کہ ہم پنجاب سے شروعات کریں. اس وقت بہت زیادہ سچویشن وولٹائل تھی کیونکہ ترین صاحب کے 38 جو MPs تھے وہ بھی جو ہے کافی متحرک تھے اور اسی طرح PML کاف کے بھی جو ہے وائبز اور سگنل سارے موجود تھے اور عددی برتری اتنی کمتر ہے PTI کی یا PTI کی کولیشن کی گورنمنٹ کی پنجاب میں کہ وہ ہمارے لیے بہت آسان تھا وہاں سے شروعات کرنا. اور دیکھیے پنجاب اگر جو ہے ان سے چلا جاتا ہے PTI سے تو آپ یقین کریں کہ مرکز کو یہ جو ہے بالکل مرکز تک رسائی بہت آسان ہو جاتی. لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا کہ باوجود ہمیں بلکہ یہ ریزرویشنز رہیں کہ PML نواز جو ہے اس وقت ہمارا ساتھ انہوں نے بالکل نہیں دیا. شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں جو ہے عثمان بزدار جیسا ایک کمزور اور نحیف وزیر اعلیٰ بمقابلہ شہباز شریف کی گورننس کے انہیں سوٹ کرتا ہے اور یہ کمپیریزن کی گلف جو ہے یہ وائڈن ہوتی جائے گی اور جتنا جو ہے اس کو طوالت ہوگی یا پوری بھی میعاد ہوگی تو ان کا گراف شاید بڑھے گا. ٹھیک بات ہے سر. اب پولیٹیکلی سوٹ کر رہا تھا ہم سے وہ اتفاق نہ کیا انہوں نے. بالکل. تو اب پتہ نہیں مجھے PMLN ہمارے ساتھ کرتی ہے دیتی ہے یا نہیں. ظاہر ہے نہ ان کے بغیر نو کانفیڈنس ہو سکتی ہے نہ ہمارے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن تحریک عدم اعتماد کے لیے ابھی تک کوئی سگنل جی PMLN کی طرف سے ابھی تک سگنل نہیں آیا. زبیر صاحب ایک جملہ لے کے میں پھر علی ظفر صاحب کے پاس آؤں. آپ کے ہاں تحریک عدم اعتماد کا سگنل نہیں ہے؟ ابھی تو نہیں ہے سگنل بیکاز آپ نے دیکھا کہ نمبرز اکٹھے کرنا صرف وہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کے ساتھ حمایت کرنے کے لیے کون کون تیار ہیں. بہت سی دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں تو سب کچھ کنسیڈر کرنے کے بعد. علی ظفر صاحب آپ کو مبارک ہو، ایسی زبردست اپوزیشن آپ کو ملی ہے. اب مجھے لاسٹ یہ بتا دیں آپ میاں صاحب کو واپس کیسے لائیں گے؟ یہ رپورٹس جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آپ توہین عدالت میں جا سکتے ہیں؟ شہباز صاحب جنہوں نے کلاس بھی لیا اپوزیشن کی آسمان دو تین چیزیں ہیں جی اپنے آرٹیکل. بالکل آپ نے درست سر میرے کالم میں کبھی حکومت کی لیتی ہوں کبھی آپ کی لیتی ہوں تو ہمارا تو کام ہی یہ ہے سر. جی کسی قسم کی عدم اعتماد یا کوئی ریزولوشن نہیں پاس ہو سکتی، بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا
کہ جب الیکشن لاز کی بات آئی تھی، جب قوانین کی بات آئی تھی، اسٹیٹ بینک کے لا کی بات آئی تھی، اس میں بھرپور طریقے سے کہا تھا کہ ہمارے پاس نمبرز بھی ہیں، ہمارے پاس لوگ بھی ہیں کہ ہم یہ قانون نہیں پاس ہونے دیں گے. حالانکہ قانون چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس میں تو آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں ادھر سے ادھر، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بالکل فیل ہو گئی. بلکہ ابھی جو اسٹیٹ بینک کا قانون پاس ہوا وہ تو سینٹ میں بھی پاس ہو گیا، نہ صرف نیشنل اسمبلی میں. تو یہ آپ نے درست فرمایا کہ، اور اب تو آئی تھنک زبیر صاحب نے بھی بتا دیا کہ اپوزیشن میں اتنی کنفیوژن ہے کہ کسی قسم کی ان کو یونٹی نہیں ان میں. تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، لیکن ہم چاہیں گے، میں تو ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ اپوزیشن اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، تاکہ ہمیں وہ صحیح راستے پہ رکھ سکے، کیونکہ اپوزیشن کا جمہوریت میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. بالکل، بہت اس وقت بدقسمتی سے یہ میں آسما صرف کریکٹ کر دوں ایک چیز، دوسرا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یونٹی نہیں ہے اور کنفیوژن ہے، تو وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا علی ظفر تھوڑا سا زیادتی کر کے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپوزیشن میں کنفیوژن ہے اور یونٹی نہیں ہے. صحیح ہے جی. علی ظفر صاحب آخری جملہ سر. اب دوسرا جو آپ نے پوائنٹ بتایا تھا میڈیکل رپورٹ کا، تو میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، وہ تو اب ہماری دیکھے گی، بورڈ دیکھے گا اس کو، پنجاب گورنمنٹ کا، اور اس رپورٹ پہ پھر فائنلی فیصلہ کرے گا. لیکن ایز اے لے مین مجھے یہ رپورٹ بہت سادہ اور